नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली पर बीजेपी कब्जा करने वाली है, इस तरह के एग्जिट पोल्स में इशारे मिले हैं। लेकिन जो आज सबसे अहम खबर है, आपको बता दूं कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और इज़्ज़त नफ्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और किसी भी मुल्क के ताल्लुक से भी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मुल्क की इज़्ज़त नफ्स पर कोई डाका डालता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अपनी इज़्ज़त नफ्स की अगर कोई मुल्क हिफाजत नहीं करता तो समझिए उसका बुरा हाल हो जाता है, यानी उसका बुज़दिल कौमों में, बुज़दिल मुल्कों में शुमार होने लगता है। बहरहाल नाज़रीन, मोदी हुकूमत है और मोदी हुकूमत में आप देखेंगे कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बना देंगे, सुपर पावर बना देंगे और विकसित भारत की यानी तरक्की याफ्ता भारत के दावे किए जाते हैं। लेकिन किस बात के दावे? तमाम दावे उस वक्त खाक में मिल गए जब आप देखेंगे कि किस तरह अमेरिका में जो गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी है, यानी 104 हिंदुस्तानियों का जो पहला बैच आया है उनमें से उन्हें किस तरह लाया गया है। कहा यह जा रहा है कि इंतहाई उनके साथ बदतरीन सुलूक किया गया, गैर इंसानी सुलूक किया गया, उनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाली गई और अमरीकी फिजाइया के तैयारे में उन्हें हिंदुस्तान के शहर यानी पंजाब के शहर अमृतसर में छोड़ा गया या उतारा गया। और जैसे ही अमृतसर पहुंचे उनके हथकड़ियां निकाली गई और उनके पैरों से बेड़ियां निकाली गई। और इस काम के लिए आपको बता दूं कि 45 अमरीकी हुक्काम वहां पर मौजूद थे तैयारे में। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि 11 अरकान अमला भी उस तैयारे में मौजूद थे। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि 45 जो अरकान यानी हुक्काम थे अमरीकी, आखिर वो तैयारे में क्यों मौजूद थे? क्या हिंदुस्तानी या बैल बकरियों की तरह हैं जो गड़बड़ करेंगे या गैर यानी डिसिप्लिन का तोड़ेंगे, इसलिए रखा गया था? या फिर उनके पाँव में जो बेड़ियां लगाई गई थी और पैरों में जो पाँव में जो बेड़ियां लगाई गई और हाथों में जो हथकड़ियां लगाई गई थी, वो उस पर नजर रखने के लिए शायद इन अमरीकी हुक्काम को तैयारे में सवार किया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको यह बताना जरूरी है कि इंतहाई शर्म की बात है। अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क होने के बावजूद, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट होने के बावजूद और तहजीबी व मुतनव्वु तहजीब की नुमाइंदगी करने के बावजूद आप अंदाजा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को शर्मसार किया है अमेरिका ने। और ये कौमी शर्म है, यानी नेशनल शेम है, कौम के लिए शर्म है, मुल्क के लिए शर्म है। और मोदी हुकूमत आप देखेंगे कि एक तरफ अमरीकी हुकूमत जैसा कि अपोजिशन कायदीन इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानियों को जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए थे उनके पहले बैच को जब वापस ला रही थी तो उनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाले ला रही थी। और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोशी के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे थे। अरे मेरे भाई, पहले मुल्क को देखो, मुल्क के हालात को देखो, मुल्क के इज्जत को देखो, रेस्पेक्ट को देखो, उसके बाद डुबकी लगाना। मैं समझ रहा हूं कि ये गंगा में डुबकी लगा रहे थे और उधर मुल्क की जो इज्जत थी वो डुबकी लगा रही थी। बहुत शर्म की बात है, इनको ऐसा ट्रीट किया गया हिंदुस्तानियों को जैसे टेररिस्ट होते हैं लोग। जी जी जी। आप बताइए, जितने हिंदुस्तानी उतना स्टाफ मौजूद है वहां पे, और कहा जा रहा है कि उसमें लेडीज भी बहुत सारे हैं, खवातीन हैं, 25 लेडीज हैं, खवातीन बच्चे भी हैं। इतना गैर इंसानी सलूक किया गया है उनके। इवन जो बेड़ियां होती इंडिया में ला के जब वहां पे खोले गए, हालांकि नहीं होता ऐसा तरीका, प्लेन में बैठने के बाद खोल दिया जाता है, लेकिन इनको वही सी बन के लाया गया। क्या प्लेन में से छलांग लगेंगे लोग? क्या करेंगे? इतनी जो है ना गैर इंसानी सलूक, इतना इन्हें बेशर्मी से पेश आए लोग कि मैं बता रहे। तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट करके रही है। जयशंकर बड़े बड़े बयान देते हैं, तो आओ बयान दो फिर जल्दी से, इसके बारे में बताइए क्यों हुआ ऐसा। आप तो, आपका इतना खास दोस्त है अमेरिका, आपकी बात सुनता है, सब करता है, लेकिन कितना बेशर्मी से ढकल ढकल के वो लोग भेज रहे हैं जानवरों की तरह जो है ना, इनको जैसा हकालते ना बकरों के जो मंदे है वैसा डाल के। अभी तो फर्स्ट बैच आया है, तो जाइए, जाके नुमाइंदगी करिए। आप जाने वाले हैं ना, फिर जाके बात करिए फिर इस बारे में। अब देखना है कि जाकर वो क्या करते हैं। यहाँ तो डुबकी लगा चुके हैं, वो वहां पर ऐसा लगा है कि अपनी इज्जत को, अपने जो इज्जत नफ्स को है उसको भी डुबा चुके हैं। और बात करें कि कोई इश्यू पे बात नहीं, हमारे वजीर आजम जो बात करते हैं सिर्फ कांग्रेस इमरजेंसी, अरे कब तक रोना रोते रहेंगे? उससे बदतर हालात इस वक्त हिंदुस्तान के हैं। इमरजेंसी का रोना कब तक करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन सूट नहीं होता, कांग्रेस को ये होता, बस इसी के तरह पूरी जो है ना इनकी दुनिया घूम रही है। जी हाँ, तरक्की के लिए कुछ काम करो, कुछ बात करो, कुछ काम करो। बजट भी कैसा पेश करे आप? कोई बात है उसमें जिससे फायदा है
عام عوام کو جو ہے نا جابس ہیں، اس میں مہنگائی کی بات ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں جو ہے نا، بجٹ بھی ایسے ہی ایمٹی پاس کیا گیا۔ ارے بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یہ جو ڈپورٹیز ہیں جو ہیں جس کو ڈپورٹ کیا گیا ہے 104 انڈینز کو، تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے زیادہ تعداد گجرات کیوں کی ہے، 33 جو ہے وہ گجراتی ہیں، اور آپ کو بتا دوں 30 پنجابی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اتر پردیش کے 3، مہاراشٹر کے 3 اور چندی گڑھ کے 2 بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 25 خواتین اور 12 بچے اس پلین میں یا طیارے میں سوار تھے، یعنی امریکی فضائیہ کے طیارے میں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم ایک منہ نہیں کھول سکے، اسی طرح جس طرح منی پور میں عورتوں کا ریپ ہو رہا تھا، عورتوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی تھی، انہیں قتل کیا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو، ان کے باپوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور وزیر اعظم سکون کی سانس لیے ہوئے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ بھی وزیر اعظم نے خاموشی اختیار کی کہ ایک لفظ نہیں کہا، جبکہ آپ کو بتا دوں کہ میکسیکو ہو یا برازیل ہو، ان کے جو حکام ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے، یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا کے صدر نے امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ہم تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے فوجی طیاروں میں ہمارے شہریوں کو تم ہماری سرزمین پر لاؤ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شہری وہاں پر ایک طیارہ گیا، جا کر ان ڈپورٹیز کو واپس لایا، کہاں کا بات کر رہا ہوں میں، کولمبیا کی، یہ ایک جنوبی امریکی ملک ہے، اور ہم بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے بڑے دوست اچھے ہیں، اب کس بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ لگاتے ہیں وزیر اعظم، لیکن اپنے شہریوں کی بے عزتی برداشت کر دیتے ہیں۔ ریاض صاحب وہاں پہ انڈین ایمبیسی موجود ہے، ایمبیسی انوالو کیوں نہیں ہوئی؟ چاہے جی تو ایمبیسی اپنی کسٹڈی میں لے سکتے تھے لوگوں کو، ساروں کو ارینج کر سکتے تھے لوگوں کو۔ یہ ان کا بیان ہے کہ 3 ڈیپورٹیشن سینٹرز میں ان کو رکھا گیا، اتنی ضلالت سے پیش آئے وہاں پہ، یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہ ہم بتا نہیں سکتے، اتنا جو ہے نا بچہ بھی ہے ساتھ میں، بچے بھی ہیں، خواتین ہیں، تو انڈین ایمبیسی کیا کری تھی؟ سو رہی تھی، بول سکتے ان کو رائٹ ہے، برابر ایمبیسڈر کو رائٹ ہے کہ ہماری کسٹڈی میں دے دو، ہم ان کو ڈپورٹ کر دیں گے۔ یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ منہ نہیں کھلتا نا وہاں پہ، ہیبت سے منہ نہیں کھلتا ہے۔ ارے ہیبت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے جو لگژری گاڑیاں ہیں، وہ بائکس ہیں، اس پر جو 50% درآمدی ٹیکس ہوا کرتا تھا ہندوستان میں امریکی گاڑیوں پر، اب وہ گھٹا کر 30% کر دیا گیا ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کیا ہم برابری کا معاملہ امریکہ سے نہیں کر سکتے؟ کیا امریکہ کے ہم دبیل چھبیل ہیں کہ آپ جو امریکہ چاہے وہ کر رہے ہیں آپ؟ ارے دیکھیے آپ چائنا ہے، دوسرے کنٹریز ٹٹ فار ٹیٹ، اور کینیڈا معلوم آپ کو، وہ لوگ ڈبل کر دیے جانا، امپورٹ پہ جو ٹیرف لگاتے تھے بولے تم اتنا لگاتے، ہم بھی ڈبل لگاتے امریکن آئٹم پہ۔ ارے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹریڈو نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تم خواب دیکھ رہے ہو کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کا، قیامت تک کینیڈا امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے بہادری، یہ ہوتی ہے جرأت۔ اتنا انہیں بیوقوف شخص ہے، جیسا ہی وہ بیٹھا آئس لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، آپ کے یہ کینال ہے نا وہ جو اس کے اوپر قبضہ کر لوں گا، جو ہے نا بس یہی باتیں چل رہی، غزہ پہ قبضہ کر لوں گا، یعنی وہ شخص کیا کر رہا ملک کے لیے میرے سمجھ سے باہر ہے، ویسے آدمی کو سلیکٹ کر کے لوگ بٹھائے جا رہا۔ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لوک سبھا کا سوال ہے، لوک سبھا اس مسئلے پر یعنی اپوزیشن نے زبردست احتجاج کیا، مودی حکومت کو شرم دلائی، شرمندگی سے دوچار کر دیا، اور کہا کہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے، ہندوستانیوں کے عزت نفس پر حملہ ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی گنگا میں ڈبکی لگا رہے ہیں۔ یہ ڈبکی کس فائدے کی ہے؟ اگر ڈبکی تمہیں لگانا ہے تو امریکہ کے ساتھ نظر ملا کر بات کرو، تب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم برابر کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ امریکہ کے سامنے بے بس وہ مجبور ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حالت اب کولمبیا سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے۔ یہ اتنے امپورٹنٹ سلگتے ہوئے ایشو ہیں ریاض صاحب، اور بات کیا ہو رہی معلوم ہے پارلیمنٹ میں، وہ اس نے جو ہے نا کشور کمار پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے بعد دیوانند پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے نا بلراج سانی پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ بات یہ چل رہی ہے اتنے امپورٹنٹ ایشوز اس وقت فیس کر رہا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے، اس پہ بحث ہو رہی معلوم آپ کو، وہاں پہ پارلیمنٹ میں جو ہوئی ہے آج، یہ تماشا ہو رہا ہے۔ تو کئی کے لیے پارلیمنٹ ہے کہ کس چیز کے لیے بتائیے؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں کشور کمار ہو یا دیوانند ہو، کسی پر پابندی لگانے کا وہ الگ بات ہے، لیکن آج ہندوستان کو ضرورت ہے یعنی بے روزگاری دور کرنے کی ضرورت ہے، فرقہ پرست درندے جو اس طرح کا ماحول ہندوستان میں پیدا کر چکے ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح فرقہ پرستی کو سرکاری دہشت گردی یعنی سرپرستی حاصل ہو رہی ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم چیزیں ہیں ریاض صاحب، اس وقت بہت کئی ایشوز ہیں، مسائل کئی ہیں۔ خالی پڑوس میں دیکھ لو آپ کیا کیا چل رہا ہے پڑوس میں، اس کی تو فکر نہیں ہے ان کو جو ہے نا۔ ارے چین گھس رہا ہے، وہ سبرامنیم سوامی بھی کوئی کانگریس کا لیڈر نہیں ہے، بی جے پی کا لیڈر ہے۔ بالکل، یہ بالکل ڈھکی چکی بات نہیں ہے، سیٹلائٹ کی پکچرز موجود ہیں، سب ہیں برابر، انہیں نامہ بھی رکھ دیا معلوم آپ کو، جی ہاں، اروناچل پردیش کے نام بھی رکھ دیا، چائنا کئی جو ہے نا شہروں کے جو ہے نا معلوم آپ کو۔
تو بہرحال ناظرین یہ اس پر زبردست ہنگامہ ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہندوستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مائگریشن پالیسیز کو بدلنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مودی حکومت کو دعوے کرنے کی بجائے ہندوستانیوں کی عزت نفس کی فکر کرنی چاہیے, ہندوستان کی عزت کی فکر کرنی چاہیے. آپ صرف فرقہ پرستی, مندر مسجد, ہندو مسلم اگر کرتے رہیں گے تو یہ ہندوستان کی جو عزت ہے تم خاک میں ملانے کا باعث بنو گے. بالکل, اور اس کا خمیازہ سٹیزن عام شہریوں کو بھگتنا پڑا, کیونکہ لوگ اسی میں بزی ہیں نا, ترقی کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا یہاں پہ. تو ارے ہندوستانی پاسپورٹ کی قدر ہونا چاہیے ساری دنیا میں, کوئی ویلیو نہیں ہے. کرنسی کا دیکھے تو وہی حال ہے, اتنی بری طریقے سے گر گئی ہے کرنسی, میں بتا نہیں سکتا. تو دوست کیوں مناتے ہو؟ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ سچے دوست ہیں, ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے. کیا دوست ہے سمجھے دوست تو پھر انوگریشن بلائے کہ انہیں پھر دوست کو جو ہے نا آپ نے. بہرحال ناظرین اس طرح کے آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کا جو ایوان کا جو اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور ہنگامہ آرائی کے بعد. اور اس کے بعد یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کانگریس کے جو 3 لیڈرز ہیں کے سی وینو گوپال, گورو گوگوئی اور مانیکم گوڑ نے تحریک التوا بھی پیش کی ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا بہت سیریس بات ہے, لیکن سننے کو تیار نہیں حکومت بالکل جو ہے. اور ایک بات بہت اچھی ہے, دیکھیے کپل سبل ملک کے کپل سبل کا شمار ملک کے ممتاز وکلاء میں ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے وہ قانون اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح سمجھاتے بھی ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہیں, فی الوقت پہلے کانگریس میں تھے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے مودی جی ذرا منہ کھولیے, کچھ تو بولیے, یہاں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. امریکہ جس انداز میں جا رہا ہے رویہ اختیار کیا ہوا ہے ہندوستانیوں کے خلاف اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں, اس پہ تو کچھ بولیے بول کر انہوں نے کہا ہے. بالکل جو ہے نا, کیونکہ ان کو سچ بات پسند نہیں آتی نا, وہ کڑوی لگتی ان کو جو ہے نا, اس کو ہٹا کے دوسرے بات شور شرابہ کر کے ختم کر دیتے اور پورا جو ہے نا ایجنٹ کر دیتے پارلیمنٹ کو, ختم, پھر سیکنڈ ڈے پھر ختم. جی اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے, ٹرمپ کے جو فیصلے عجیب و غریب ہے. آپ نے دیکھا کہ میکسیکن جو خلیج میکسیکو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ خلیج امریکہ بنا دیں گے, کینال کی بات, اس پہ قبضہ وہ میرا ہے بولتا ہوں. اور آپ دیکھیں کینیڈا کو انہوں نے 51ویں ریاست امریکہ کی بنانے کا اعلان کیا ہے. اب تو حد کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو امریکہ کی فکر کرنی چاہیے, امریکی عوام کی فکر کرنی چاہیے. مذاق اڑایا جا رہا ہے سارے امریکہ کا, ساری دنیا میں اب کہ یہ کیسا صدر آ گیا ہے. ڈیموکریٹس تو پریشان ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نئے فیصلے آتی جو ہے نا, جو حرکتیں کر رہے, ساری بدنامگی کی جڑ جو ہے نا. اور یہاں تک کہ انہیں اسرائیل کی غلامی کی اتنی حد کر دی انہوں نے. ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں چیئر ڈھکل رہے ہیں اس کی جو ہے نا, نتنیاہو کی چیئر کو جو ہے نا انہوں پش کر رہے ہیں. اچھا پریزیڈنٹ آف, ابھی ویڈیو دیکھا ہوں, جیسا غلام ہوتا نا, ایک پورٹر رہتا نا, اس کو جو ہے نا چیئر کو ڈھکل رہے ہیں پیچھے سے اس کی. جی تو ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے, ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے, وہاں امریکی فوج اتاریں گے اور اس کی تعمیر نو کریں گے اور عارضی طور پر فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں جو فلسطینیوں کو ان کے اپنے ملک سے نکالیں گے؟ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ فنڈز دیجئے, جبکہ آپ نے جنگ کے دوران 80,000 ٹن جو اسرائیل نے بم برسائے ہیں ان میں آپ کا حصہ ہے. قتل و غارت گیری میں آپ کے بھی ہاتھ شامل ہے اور آپ دیکھیں گے کہ 70,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, آپ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ غزہ کو قبرستان بنایا گیا ہے, اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. ریاض صاحب پہلے ایڈز تو دیجئے, بھوکے مر رہے ہیں لوگ, ان کی ایڈز روک دی گئی, معلوم آپ کو جو ہے نا, نہ یو این او سے ایڈ آ رہی, کہیں سے بھی ان کی ایڈ جو مسلم کنٹریز ہے کنٹریبیوٹ کر کے سب ایڈز بھیج رہے ہیں جانا. تو پہلے ایڈز تو دیو ان کو, پہلے جینے تو دو, ان کو تو مرنے پہ چھوڑ دیا گیا, تباہ برباد تو کر دیا. آپ جانا اب کیا قبضہ کر کے, آپ اگر کہتے ہیں کہ میں قبضہ کروں گا تو آپ زندگی بھر امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, اسرائیل ہو, زندگی بھر غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا اور وہاں پر ایک ایسی جماعت رہے گی انشاءاللہ وہ تمہارا منہ توڑ جواب دیتے رہے گی. بالکل جو ہے نا, ارے آپ افغانستان کا سوچے تھے خواب, کیا حشر ہوا آپ کا, دیکھیں آپ جو ہے نا افغانستان کو بے عزتی سے نکالا گیا ہے, سب بری طریقے سے بھاگے چھوڑ کے وہاں پہ جو ہے نا اپنے ٹینکس وغیرہ. کدھر بات کر رہے ہیں آپ جو ہے نا, ابھی مسلم کنٹری کو جو ہے نا جا کے پھر ایک بار اس پہ قبضہ کروں گا, کیا بات ہے, سمجھ سے باہر ہے یہ. نہیں یہ اصل ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک بہت ہی بزدل ہوتے ہیں. جی وہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. خاص طور پر عرب جب کسی کے بدلہ لینے پر آتا ہے تو پھر سمجھیے کہ ایک بہت ان کی خیر نہیں ہوتی دشمنوں کی. انہیں پورے طویل آگ کے اس میں جھونکنے کی تیاری کر رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کو, اور کچھ بھی نہیں ہے جانا, مطلب یہ سالو ہونے کے بجائے اور طویل ہونا, یہ جو قضیہ چل رہا ہے فلسطین کا, بس یہی مقصد ہے ان کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ابھی جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی فوج کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے, کیونکہ ٹرمپ نے وہ کہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے. ارے بھائی آپ کو حق کیا پہنچتا ہے, آپ اگر کسی کو عارضی طور پر منتقل کرنا ہے تو اسرائیلیوں کو امریکہ بلا لیجئے. اصل ناجائز قبضہ تو ان کا ہے نا وہاں پہ, ان کو نکلنا ہوگا وہاں سے, یہ لوگ کیوں جائیں گے, یہ ان کی سرزمین ہے. ارے کتنی شرم کی بات ہے, 70,000 لوگ شہید ہوتے ہیں, ٹرمپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. بالکل نہیں, اور اسرائیل کی تائید کرتا ہے وہ بیچارہ, بے حصہ ہے وہ, جو اس کو نہیں ہے, انہیں مسلم عرب خون کی اس کو اہمیت ہی نہیں ہے اس کو جانا. جی تو پھر یہ عرب ان کو کیوں مانتے ہیں پھر؟ تو بس خوف زدہ ہیں بالکل, کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ جو ہے نا بول کے خوف زدہ ہیں لوگ.
بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات اگر دنیا میں رہیں گے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اور امریکہ کے حالات بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی 4 برسوں میں کیا ہونے والا ہے امریکہ کا سمجھنے نہیں آتا ہے۔ ایلینز کا نام دے رہا ہے بیچارہ وہ، آپ اندازہ کیجئے۔ جی ہاں بالکل، کیسے کیسے الفاظ عجیب و غریب جو ہے نا سمجھ سے باہر ہے۔ ارے پریزیڈنٹ آف امریکہ اتنا پاورفل پریزیڈنٹ ہوتا ہے، دنیا کا سب سے طاقتور، ایسے قسم کے بچکن قسم عجیب عجیب بیانات دے رہا ہے وہ شخص۔ جی بتائیے کیا ہوگا پتہ؟ بہرحال اب حالات تو اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ تقریباً 7,25,000 ہندوستانی غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہے، یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ 18,000 پہلے کہا گیا تھا، لیکن پیور ریسرچ کی ایک رپورٹ آئی تھی 2022 میں، تو وہ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت 7.5 لاکھ ہندوستانی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اچھا خاص بات یہ کہ ریاض صاحب آپ غور کیے کہ جتنے بڑے بڑے بہترین آئی ٹی اور پروفیشنل سے پورے انڈین ہیں وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہر جگہ جو ہے نا، یعنی اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ انڈینس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہاں پہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کے ساتھ اتنی بدسلوک اتنا برا سلوک نہ کرنا چاہیے، ذرا بھی سینس نہیں ہے وہ شخص کو۔ نہیں اس کے لیے ہماری حکومت ذمہ دار ہے، ٹرمپ ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل اگر آپ اسٹرانگ ہوتی، مودی حکومت اسٹرانگ ہوتی، تو پھر ٹرمپ کو یہ ہمت نہیں ہوتی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے۔ بالکل، اب بول دو ہم بلا لیتے واپس ہمارے پروفیشنلز کو، ذرا ایک وارننگ دے کے دیکھو پھر کیا حشر ہوتا، دیکھ لو امریکہ کا جانا۔ جی آئی ٹی سیکٹر میں کتنے چھائے ہوئے انڈینس پورے وہاں پہ جانا۔ اب آپ دیکھیے امریکی صدر نے ایک وہ تھا وہاں پر آرڈر پاس کیا تھا، ایگزیکٹو آرڈر، جس میں کہا گیا تھا کہ جو بچے امریکہ میں پیدا ہوں گے تو انہیں فوری شہریت مل جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ کے اس حکم نامے پر خود ایک امریکہ کے فیڈرل جج نے غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ بالکل لگا دیا، پابندی لگا دیا، بولا کہ نہیں بالکل یہ امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتا بول کے ہو گیا۔ تو مطلب ابھی سے جو ہے نا اس کے فیصلوں کے خلاف آوازیں، ان کی اندرونی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اور آپ دیکھیے کہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ اس کے تحت جو امداد بند کی گئی ہے، آج سارے امریکہ میں احتجاج جاری ہے۔ بالکل بالکل جو ہے نا انہیں عوام وہاں کے جو ہے نا بالکل انصاف پسند ہے، عوام بہت اچھے ہیں وہاں کے، بہت اچھے، لیکن وہاں پہ سلام کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، لیکن حکمراں جو پارٹی ہے، حکمراں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہاں کے جانا۔ ارے آپ دیکھیے ایلن مسک کی جو بات ہے، اس نے ٹرانسجینڈرز کے بارے میں کہا ہے کہ نیا حکم نامہ جاری کیا ہے ٹرمپ نے کہ کھیلوں میں جو خواتین کے میں انہیں شامل نہیں کیا جائے گا جو ہے نا۔ دیکھیے اب کتنی کنٹروورشل بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایلن مسک کا ایک بیٹا ہے، ایلن مسک کے 12 اولاد ہے، 12 ایک نہیں دو نہیں 12 اولاد ہے، 3 شادیاں انہوں نے کی ہے، اور ویوین ولسن نامی ان کا ایک بیٹا ہے، اس نے اپنی جنس تبدیل کرا لی ہے، اپنا سیکس تبدیل کرا لیا ہے اور مرد سے وہ عورت بن گیا ہے۔ اس کے بعد ایلن مسک پریشان ہو گئے، برہم ہو گئے، اور ہو سکتا ہے ان کے دباؤ کے نتیجے میں ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے۔ جی ہاں بالکل، بہت ہی کنٹروورشل وہاں پہ جو ڈیسیشن لیا گیا، کنٹروورشل ایک دم، کئی لوگ اگینسٹ ہے اس کے، اور اس پہ بھی عدالت میں جو ہے نا پھر پابندی لگ سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے آپ دیکھیے ہندوستان کو کیا سبق لینا چاہیے، امریکہ کو ماڈل ہے ہندوستان، یہاں پر جو ہجڑے ہیں ان کی کس قدر عزت کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کمبھ میلے میں ہجڑے اب ڈبکی لگا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل بالکل، اس کی ویڈیو ہے، فوٹوز ہیں جو ہے نا، جی ہاں ان کو برابر انصاف دیا جاتا ہے، جابس گورنمنٹ جاب سے ان کو برابر جو ہے نا ہے ان کے لیے، جی ہاں ریزرویشن سے بات۔ جی ہاں تو بہرحال اس سے بڑھ کے کیا آپ تو ثبوت دیں گے کہ کمبھ میں خود ہجڑے ڈبکی لگا رہے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے، ٹرمپ کو بھی یہ دیکھا ہوگا، ٹرمپ نے بھی یہ ویڈیوز۔ جی بالکل جو ہے نا سیکھنا چاہیے بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ انسان کیسا بھی ہو لیکن بحیثیت انسان کے ہو اور انسانیت کے ناطے اس کا قدر کرنی چاہیے۔ جی ہاں آف کورس جو ہے نا یہ چیز ہونا چاہیے، مذہب نہیں دیکھنا چاہیے، ذات پات نہیں دیکھنا چاہیے، علاقہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کیا ہے۔ اصل وہی ہے نا، اصل مسئلہ وہی ایشو ہے نا رائٹ ناؤ، ابھی جو دنیا میں جو چل رہا ہے انسانیت کا مسئلہ ہے کیا بتائیے؟ جی آپ بما ڈال کے انسانوں کو مار دے رہے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں آپ جو ہے نا، افسوس کی بات ہے۔ بتائیے آپ کہاں ہے انسانیت؟ شرم کی بات ہے، افسوس نہیں بلکہ شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق دہلی سے ہے۔ آپ دہلی میں آپ دیکھیں گے 5 فروری کو رائے دہی ہوئی، اور اس کے بعد جو ایگزٹ پولز آئے ہیں اس میں گودی میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو شکست ہوگی اور بی جے پی اقتدار میں واپس آئے گی، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے وہی کھیل کھیلا ہوگا جو اس نے ہریانہ اور مہاراشٹر میں کھیلا ہے، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے چھیڑ چھاڑ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ کی طرح بی جے پی کی تائید کرتا ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بالکل غلط ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس مرتبہ یہی دیکھا جا رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کو ہرانے کے لیے بی جے پی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہندوتوا کی تائید و حمایت کرنے لگے تھے۔ اروند کیجریوال کے تو معاملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑی مکاری کے ساتھ مسلمانوں سے دوری اختیار کر رہے تھے، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بالکل جو ہے نا وہ ہندوتوا، سافٹ ہندوتوا ان میں، اور کوئی فرق نہیں ہے زیادہ بی جے پی ان میں، اور وہ پارٹی تو الگ ہے ان کی، لیکن
وہ برابر جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ صحیح نہیں انصاف ان کا، وہاں پہ دلی کے عوام جانتے ہیں چیز. جی ہاں، جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں، کمیونل وائلنس جو ہوا تھا، بالکل. وہ وہاں کا دورہ کرنے سے قاصر تھے، بالکل اس قدر ڈرے تھے یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں شاہین باغ کا جو واقعہ پیش آیا، ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں ایک مسلم خواتین کا وہ علامتی یعنی مثالی احتجاج تھا، اور اس کے باوجود بھی اروند کیجریوال وہاں جانے سے قاصر رہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں ہندو ان سے ناراض نہ ہو. ہندو کون ناراض؟ ہندو یعنی جو کٹر ہے بی جے پی کے، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کو پریشانی ہوگی. جبکہ عام ہندو کو اس طرح کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس طرح کی پالیٹکس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. عام ہندو نے اب دیکھ لیا ہے کہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے اور ہندوستان کی عزت وہ بچا سکتی ہے یا نہیں بچا سکتی. بالکل. یہ دوسرے کہ وہ جو تبلیغی جماعت کا جو سینٹر جو ہوا تھا کووڈ میں، معلوم ہے جب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا جانا. کیسے الزامات عائد کیے گئے تھے آپ کو یاد ہے؟ کیا عدالتیں، ہم سلام کرتے ہیں عدالتوں کو کہ انہوں نے باعزت بری کیا. بالکل باعزت بری کیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کووڈ پھیل گیا اس سے، وہ ہو گیا، بلکہ کیسے الزامات لگ رہے تھے. اگر کووڈ پھیلنے کا تعلق اگر اجتماع سے ہوتا تو پھر ٹرمپ جو آئے تھے، نمستے ٹرمپ کا جو گجرات میں انہوں نے اجلاس منعقد کیا تھا، تو اس وقت کارروائی کرنی چاہیے تھی. بالکل. وہ تو سب ڈھانپ کے رکھ دیا گیا تھا ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب صحیح ہے بول کے جانا. جی. تو یہ سب جھوٹ پہ ہے پوری جانا. بڑی افسوس کی بات ہے، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. بہرحال ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جس نے اپنے 2 امیدوار وہاں میدان میں اتارے ہیں، وہ دونوں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ناکام ہوتے ہیں. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ دہلی سے مجلس اتحاد المسلمین کا کم از کم ایک امیدوار ضرور کامیاب ہوگا. جی ہاں، ایسا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو ایریا ہے وہ پورا مسلم کانسنٹریٹ ایریا ہے، وہاں سے ٹھہرایا گیا جانا. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ شفاء الرحمان کی کامیابی ہوگی، امیدوار کی کامیابی ہوگی. جی ہاں، شفاء الرحمان جو ہے نا، جو وہاں پہ بہت مشہور ہیں وہ جو ہے نا مسلمانوں میں. جی ہاں. اور دیکھیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جو انجمن طلباء قدیم ہیں اس کے صدر رہ چکے ہیں وہ. جی ہاں بالکل، بہت مشہور ہیں اور کافی، اور 5 برسوں سے جیل میں ہیں. جی ہاں، اثر و رسوخ بہت اچھا ہے ان کا جانا. جی ہو سکتا آ جائیں ہو جانا. جی. تو بہرحال طاہر حسین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی جیت سکتے ہیں. اور طاہر حسین کون ہے آپ کو بتا دوں، طاہر حسین عام آدمی پارٹی کے کونسلر تھے اور دہلی فسادات میں ان پر الزامات لگا کر انہیں پھنسایا گیا تھا، یہ کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ اروند کیجریوال نے اور عام آدمی پارٹی کی قیادت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے مجلس کا ٹکٹ حاصل کیا. یہی وجہ سے وہ باغی ہو گئے نا بہت. کیوں کیے؟ جی. کوئی بھی ہیلپ نہیں کی، کیجریوال نے کوئی ہیلپ نہیں کیا ان کی، حالانکہ وہ کچھ بھی ان کا انوالومنٹ ہے نہیں، کوئی بھی ان کو پھنسایا گیا. تو ایسے ٹائم پہ پارٹی آ کے ہیلپ کرتی نا ان کی، پھر انجان مار دیا وہ شخص. جی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے امان اللہ خان جو ہے اوکھلا سے جو ایم ایل اے ہوا کرتے تھے، سابق ایم ایل اے جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو سابق ایم ایل اے، تو بہرحال انہوں نے اسدالدین اویسی کے بارے میں کہا تھا کہ اس حیدرآباد کو دوبارہ دہلی میں آنے نہیں دیا جائے گا، یعنی وہ نہیں آ سکے گا. جی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چوتھے پوزیشن پہ آ سکتے ہیں امان اللہ خان. جی ہاں بالکل جانا. عجیب مطلب جو چینجز ہے جو پارٹی دل بدلی ہے جانا. جی. تو بہرحال ناظرین، ظلم جو بھی کرتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کرنے والا یعنی ظالم جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بیجا تائید کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح نیتن یاہو کا انہوں نے خیر مقدم کیا. اور جیسا کہ صدیق صاحب نے بتایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ غلام ایک مالک سے مل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صرف ہندوستانیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ نیتن یاہو کے ساتھ برابری کا معاملہ کر رہا ہے امریکہ، اور پھر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ سوچنا چاہیے. بالکل، یہ لوگ برابر یہ اٹھا سکتے ہیں سوال جو ہے نا. جی. اب دیکھیں گے، اب سب کی نظر ہے اب ہمارے. ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہندوستانی. جی بالکل. ہندوستان کی معیشت جو ہے بہت ابھرتی معیشت ہے. سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ اگر کوئی ہے دنیا کا تو وہ ہندوستان ہے. بالکل، بہت بڑا مقام ہے. مودی کو یہ احساس دلانا چاہیے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران. جی ہاں بالکل. اب دیکھیں گے کیا کرتے ہیں جا کے وہاں پہ. ایک ہفتہ شاید ہفتہ 10 دن میں ملاقات کرنے والے ہیں ٹرمپ سے. جی. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی صدیق صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.